पर इक्तिफ़ा करूँगा। वो हुसैन रसूल करीम का जिगर पारा है। और रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज़ की आका अगर इजाज़त दें मैं आपको अपने घर दावत के लिए मदऊ करना चाहता हूँ। आका करीम ने उनकी दावत को कबूल कर लिया। अब हालत ये है, सामने उस सहाबी का घर है, वो हाथ बांधे घर वालों के साथ हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़ा है। इधर से मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसके घर की जानिब जा रहे हैं। चलते 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 एक मकाम आता है, मेरे आका रुक जाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी गौर से बात को समझना है। मेरे आका चलते चलते रुक जाते हैं। सहाबा नज़र बचा के हुजूर के रुकने की वजह तलाश करते हैं। क्या देखते हैं? कुछ बच्चे हुजूर के आगे खेल रहे हैं। वह हुसैन मा गिलमान यलाबू, और इमाम हुसैन भी उन बच्चों में खेल रहे हैं। बस आका करीम ने जो ही अपने बच्चे मौला हुसैन को उन बच्चों में खेलते हुए देखा, फ़अराद अन याख़ुज़हू, बस इरादे के साथ ही मेरे आका अपने बेटे के पीछे दौड़ना शुरू हो गए कि अपने बेटे को पकड़ूं। इमाम हुसैन को पता चल गया नाना पकड़ना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब हदीस के अल्फाज ये हैं, फ़तफ़िक़्क़ सबिय्यु यफ़िर्रु हाहुना मर्रा व हाहुना मर्रा। इमाम हुसैन कभी दाएं जाते हैं, मुस्तफ़ा भी अपने हुसैन के पीछे दाएं जाते हैं। इमाम हुसैन कभी बाएं जाते हैं, मुस्तफ़ा भी अपने हुसैन के पीछे बाएं जाते हैं। लोगों अजीब मंजर है, जिधर हुसैन जाते हैं उधर मुस्तफ़ा जाते हैं। एक वो वक्त आपको दिखाता हूँ जब कुछ भी बना नहीं था। करीम आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरिफ़ फ़ख़लक़्तु नूरा व हुवा नूर मुहम्मदिन। मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, एक नूर पैदा किया, वो नूर मेरे मोहम्मद का था, उसे हिजाब रहमत के चौथे पर्दे में रखा। एक वक्त तक वो नूर चमकता रहा, फिर उस नूर को तकसीम किया, लौह को, कलम को, अर्श को, कुर्सी को, ज़मीन को, आसमां को पैदा किया। रब बता ये रहा है, मैंने अपने लिए मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया, फिर मुस्तफ़ा के लिए सारी कायनात को पैदा किया। अब इस अमर के बाद हकीकत यह है कि हर शय रब के बाद मुस्तफ़ा की ताबे फरमा है, हर शय मुस्तफ़ा के पीछे चलती है। क्या नबी हैं मुस्तफ़ा के पीछे, रसूल हैं मुस्तफ़ा के पीछे, सहाबा हैं मुस्तफ़ा के पीछे, मलाइका हैं मुस्तफ़ा के पीछे, जिन्नात हैं मुस्तफ़ा के पीछे, हशरात हैं मुस्तफ़ा के पीछे, शजर हैं, हजर हैं, बहरोबर हैं, ज़मीन है, आसमां है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, सयारे हैं, हर शय मुस्तफ़ा के पीछे चलती है। मदीना की गलियों में अजीब मंजर है, सब मुस्तफ़ा के पीछे हैं, मुस्तफ़ा अपने हुसैन के पीछे, मुस्तफ़ा अपने हुसैन के पीछे हैं। सामईन मोहतशम, आका करीम अपने लख्त जिगर शहजादे बेटे इमाम हुसैन के पीछे चल रहे हैं। किसके पीछे? ऊंचा बोलें, किन के पीछे? अच्छा, कुरान क्या कहता है? मेरा सवाल है, क्या मेरे रसूल का कोई अमल वही के बगैर होता है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरा रसूल हवाए नफ्स का ताबे, ये मेरी वही का ताबे है। अब एक सवाल बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ करता हूँ, रसूल करीम मदीना की गलियों में अपने बच्चे हुसैन के पीछे अपनी मर्जी से जा रहे थे या रब की वही से जा रहे थे? आका करीम अपने लख्ते जिगर इमाम हुसैन के पीछे चलकर दुनिया को सिमत दे रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे, उनकी जिंदगी का तायुन कर रहे थे, उन्हें अपनी निस्बत से तायीन सिमत दे रहे थे और बता रहे थे। आज 1450 साल बीत गए, मौलवी को आज भी समझ नहीं आता हमने जाना कहाँ है, किस तरफ खड़े होना है, किसकी बात करनी है, किसका नाम लेना है, किसका जिक्र करना है, किसके तस्करे करने हैं, किसके नारे लगाने हैं, किसकी बातों को आम करना है। आज भी 1450 साल बाद फितना परवर को समझ नहीं आती जाना कहां है। लोगों, मुस्तफा मदीना की गलियों में अपने हुसैन के पीछे चलकर दुनिया को बता ये रहे थे, तुमने ये नहीं देखना तुम्हारे जमाने का पीर किधर जाता है, खतीब किधर जाता है, मुतरजिम किधर जाता है, मुफस्सिर किधर जाता है, फकीह किधर जाता है, लोग किधर जाते हैं। तुमने ये नहीं देखना जमाना किधर जाता है, तुमने देखना है मोहम्मद अरबी का नवासा किधर जाता है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। और करबला 61 हिजरी मौला हुसैन कहाँ आए हैं?
آپ میں یہ رواج تو نہیں ہے کہ 10 محرم کے بعد شہادت نہیں سن دے اسی جاؤ کم کرو 10 دیو بھائی اے نو میں شہادت دے 2 بول پڑھا تو تسی کو ایک کھڑا گل شروع کر دیتا ایک کھڑا کم شروع کی اچھا چلیں پھر آئیں لوگوں رسول اللہ اپنے حسین کے پیچھے ابھی حدیث پوری نہیں کی آخر میں کرنی ہے اب شب عاشور کا وہ منظر دکھا رہا ہوں چراغ بجھا دیا گیا ہے امام حسین فرماتے ساتھیوں میں تم سے راضی ہو گیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں بخشش کی سفارش میں کروں گا حسین تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں چراغ کچھ دیر بعد جلایا گیا حبیب بن مظاہر آگے بڑھے عرض کی حسین آپ ہمیں جانے کا کہتے ہیں نانا آپ کے پیچھے آئے تھے ہم نانا کے پیچھے آئے ہیں کربلا میں نانا ہمیں آپ کے ساتھ لائے ہیں اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے لو اقتا اربا اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں شب عاشور ہے ساروں کو حسین بھیج دیتے ہیں جاؤ تسبیح و تحلیل کرو رب کو راضی کرو قرآن پڑھو صبح ہم نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے سب چلے گئے ہیں امام بلازری انصاب الاشراف میں ابن اسیر الکامل میں لکھتے ہیں امام حسین خیمے سے ٹیک لگاتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد آپ کی بہن جلوہ فرما ہوتی ہیں آپ اپنے بھائی کو بیدار کرتی ہیں یہ نہیں کہتی فرماتی بھائی دیکھنا ظالموں نے کتنا ظلم کیا پانی بند کر دیا ناطقہ تنگ کر دیا مشکل کے راستے واہ کر دیے نہیں سیدہ زینب ایک جملہ کہتی ہیں حل استعددت للشہادہ اے میرے ویر بتا تو صحیح کیا تو شہادت کے لیے تیار ہے امام عالی مقام فرماتے نام یا اختاہو بہن تیرا بھائی شہادت کے لیے تیار ہے اور کیوں نہ ہو رأیت جدی فی المنام ابھی آنکھ لگی تھی نا بابا رسول خواب میں آئے تھے اور فرمایا بیٹے حسین غم نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا صبح تیری شہادت بعد میں ہوگی بابا استقبال پہلے کر رہے ہوں گے لوگوں صرف آقا مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے نہیں تھے بلکہ حسین کے پیچھے چل کر بتا رہے تھے حسین تو آگے چلتا جا مصطفیٰ تیرے پیچھے ہیں جب تو شہادت نوش کرے گا تب مصطفیٰ آگے بڑھ کے تیرا استقبال کر رہے ہوں گے لوگوں 10 محرم ہو چکی ہے سب شہید ہو چکے ہیں صرف ایک جملہ مولا اکبر کے بارے کہنا چاہتا ہوں وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے سیدنا علی اکبر جب زمین پر آتے ہیں نا علی اکبر کے بارے ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے کہ رسول کریم کا امام حسین کے بعد جو سب سے زیادہ مشابہ تھے نا وہ سیدنا علی اکبر تھے اور وہ علی اکبر جب رن میں جاتے ہیں مولا حسین ہاتھ اٹھاتے مولا اسے تیرے راستے پر بھیج رہا ہوں جو روئے زمین میں خلق میں خلق میں صورت میں سیرت میں سب سے زیادہ اس وقت تیرے رسول کے مشابہ ہے لوگوں وہی اکبر جب زمین پر آتا ہے نا حسین ایک بار کہتے ہیں اللہ اکبر اے اکبر میں نے تجھ پر اپنا اکبر قربان کر دیا ہے اس سے بڑا جملہ میرے دامن میں نہیں تھا اے اکبر میں نے تجھ پر اپنا اکبر قربان کر دیا اور کسی نے کہا نا لوگوں جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا لوگوں اب سب کچھ لٹایا جا چکا ہے حسین ابن علی نے اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے اور ایک عرض کی ہے باری تعالیٰ اب حسین کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا اب تو حسین اپنا سب کچھ تیرے رسول کی محبت اور تیری رضا کے لیے قربان کر چکا ہے دیکھنا حسین تو اپنا اصغر بھی تیرے حضور پیش کرایا اپنا اکبر بھی قربان کرایا اپنے اونو محمد کو بھی لٹایا اپنا قاسم بھی تیری بارگاہ میں چھوڑایا عباس بھی فرات کنارے کٹے بازو پڑا ہے مولا اب تو حسین کے دامن میں بچا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے رسول چل کر ڈائریکشن سندھ ہمیں زندگی کی تعیین دے رہے تھے ہم نے یہ نہیں دیکھنا زمانہ کدھر جاتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے محمد عربی کا نواسہ کدھر جاتا ہے اور کربلا کے ریگزار میں حسین سر جھکا کر دنیا کو بتا رہے تھے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اصول یہ ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھنا بلکہ اپنا سب لٹا دینا ہے دین محمد کو بچا لینا امام عالی مقام اللہ سے محو التجا ہیں مولا دیکھنا اب تو حسین کے دامن میں بچا کچھ بھی نہیں حسین تو سب قربان کرایا
پھر یہ بھی نہیں دیکھا اصغر کتنے مہینوں کا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا اکبر جوان کتنا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا اونو محمد کی عمر کتنی تھی، یہ بھی نہیں دیکھا قاسم دولہ کیسے لگتا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا عباس وفادار کتنا تھا۔ مولا سب لٹا کر اب حسین کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا، چونکہ تیرا رسول میرے پیچھے لاڈ میں آیا تھا، میں تیرے رسول کے پیچھے چلتے چلتے اپنا آپ بھی تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ لوگوں، حسین نے اپنا آپ بھی قربان کر دیا۔ اب جب سارے لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا آپ قربان کر چکے، خیمے جلا دیے گئے۔ امام بلادری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور توبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ندامت آنکھ سے بہنے والے آنسو کو کہتے ہیں، اگر ایک قطرہ آنکھ سے آنسو بہ جائے رب 1000 برس کی عمر کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں آؤ اس غم میں آنکھ سے آنسو بہانے کی کوشش کرتے ہیں جس غم میں میرے رسول رویا کرتے تھے۔ آؤ منظر کیا ہے، امام بلادری نے انصاب الاشراف میں، ابن اسیر نے اپنی الکامل میں، ابن سعد نے اپنی طبقات میں کچھ باتوں کو لکھا ہے۔ حالت یہ ہے سب کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، خیموں کو جلا دیا گیا ہے، نبی کی پاک شہزادیوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، خیمہ جل رہا ہے، باہر آتی ہیں، اپنے اعزہ کے لاشیں تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں، کہیں اپنے بچوں اونو محمد کے چیچڑے دیکھتی ہیں، کہیں قاسم کا ٹکڑوں میں تقسیم بدن دیکھتی ہیں، کہیں عباس فرات کنارے کٹا دیکھتی ہیں، اور چلتے چلتے ایک لاشے کے قریب آتی ہیں۔ منظر کیا ہے، 32 نیزوں سے جسم کو چھیل دیا گیا ہے، لاتعداد تیروں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، از حد درجہ ضرب کاری کے نشان ہیں۔ حالت یہ ہے سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا ہے، پھر جسم پر گھوڑوں کو دوڑا کر پسلیوں کو برابر کر دیا گیا ہے، گھوڑوں کی سموں سے جسم کو چٹخا دیا گیا ہے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب ہوتی ہیں، آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ فرماتی ہیں آ انتا حسین، کیا تو میرا ویر حسین ہے؟ آ انت ابن ام فاطمہ تھا، کیا تو میری ماں فاطمہ کا بیٹا ہے؟ یا ہلالا ما تما ویا صدر قد حمل بالسیف، اے وہ چاند جسے مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دیا گیا، اے وہ سینہ جسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوگوں، کسی کا جوان بیٹا اگر حادثاتی موت مر جائے نا، لوگ ماں کو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے کہ ماں چہرہ دیکھے گی، بیٹا پہلے مر گیا، ماں چہرہ دیکھ کے مر جائے گی۔ باپ کو قریب آنے نہیں دیتے کہ باپ اپنا حوصلہ ہار جائے گا، بہن کو پاس نہیں آنے دیتے، بہن کی زندگی خارت ہو جائے گی، کیوں کہ وہ بھائی کا یہ وجود دیکھ نہیں پائے گی۔ سیدہ زینب کے صبر و ضبط پر میرے ماں باپ قربان جائیں، اپنے بھائی کا جسم دیکھ رہی ہیں، پھر پکار کر کہہ رہی ہیں بھائی جان یہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کر دیا؟ امام بلادری لکھتے ہیں سیدہ زینب کی چیخ نکلی، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے بابا کا نام لیا۔ یہاں میرا تخیل کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابا رسول اللہ کی گود میں حسین کا بے گور و کفن لاشا آ گیا ہے، آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے پکار کر کہا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، ھذا حسین بالارائی مجذوب بالدماء مقطوع الاعداء فذبحوه هو ساجد للہ۔ بابا دیکھیے تو صحیح نا، یہی آپ کا حسین ہے جسے کندھوں کی سواری کرایا کرتے تھے، یہی آپ کا حسین ہے جسے پشت پر بٹھایا کرتے تھے، یہی آپ کا حسین ہے جس کے لیے سجدوں کو طول دیا کرتے تھے، یہی آپ کا حسین ہے جس کے ناز و انداز اٹھایا کرتے تھے، یہی آپ کا حسین ہے جس کے لبوں پہ لب رکھا کرتے تھے، یہی آپ کا حسین ہے جس کی زبان پر زبان رکھا کرتے تھے۔ آپ بابا یہی تو آپ کا حسین ہے جس کے لیے خطبوں کو روک دیا کرتے تھے، اپنا آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بابا یہی تو آپ کا حسین ہے مدینہ کی گلیوں میں جس کے پیچھے جاتے تھے۔ بابا دیکھیے تو صحیح نا، امت کے ایک طبقے نے کیا کر دیا؟ آپ کا حسین ہے، خون میں لتا پڑا ہے، حالت یہ ہے جسم کاٹ دیا گیا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور سر کو نیزے پر سجا دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے سر اس وقت کاٹا گیا جب آپ کا بیٹا اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ لوگوں، یہ سیدہ زینب کا صبر ہے، یہ سیدہ زینب کا ضبط ہے کہ آپ نے سب کچھ برداشت کیا اور اپنے بابا کے حضور ان باتوں کا اظہار کیا۔ جب یہ قافلہ دمشق شام کوفہ کے بازار میں آیا، کوفہ کے بازار سے گزر کر ابن زیاد کے محل میں آیا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک تخیل ہے، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون دیکھے گا۔
اگر جس کے اذہان میں رسول اللہ کی گود میں حسین کے لب چومنے کا منظر ہوا نا، وہ یہ منظر سمجھے گا تشت میں ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر لایا گیا۔ کس کا سر لایا گیا؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، امام حسین کا سر لایا گیا۔ وہ تخت پر بیٹھا تھا، اس نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑیاں مارنا شروع کر دی، ان لبوں پر جیسے میرے رسول چوما کرتے تھے۔ چھڑیاں مارتا گیا، امام حسین کے حسن بارے کلام کرنے لگا۔ جو ہی اس نے کچھ جملے کہے نا، سیدہ پاک خاموش کھڑی ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ انس بن مالک 10 سال میرے رسول کی بارگاہ میں رہنے والے صحابی ہیں، آپ نے دیکھا پتہ نہیں کون سا نقل کفر نباشت، میرے منہ میں خاک، پتہ نہیں کون سے دشمن آج لائے گئے ہیں کہ ان کا سر کاٹ کر بھی ابن زیاد کو تسلی نہیں ملی۔ جس رسول نے کافروں کا مسلح کرنے سے منع کیا ہے، پتہ نہیں یہ کن کا سر آج دربار میں لایا گیا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کر ان کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ آپ ضعیف العمر تھے، آگے بڑھے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، جب قریب ہو کر دھندلاتی آنکھوں سے حسین کے چہرے پر نظر پڑی نا، انس بن مالک کی چیخ نکل گئی۔ آپ پکار کر کہتے، او بدبخت، تو جس کے حسن کے بارے کلام کر رہا ہے نا، کان اشبہہم برسول اللہ، ہم نے جب رسول کے وصال کے بعد رسول کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، زیارت کرنی ہوتی تھی، ہم سیدہ خاتون جنت کی دہلیز پر آتے، حسین کا چہرہ دیکھ کر رسول کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اور تو جس کے لبوں پر چھڑیاں مار رہا ہے، ہم نے اس سے زیادہ روئے زمین پر کسی کو رسول کا مشابہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ لوگوں، سیدہ زینب کی زبان پر ایک کلمہ بھی نہیں ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین بھی خاموش ہیں۔ یہ قافلہ اب شام کے بازار میں آتا ہے، میری خطابت کا اختتام ہے، پتہ نہیں کون سمجھ لے گا، کون پیغام نصیحت لے کر جائے گا، کون اس در سے وابستہ ہو جائے گا، کون ان پر اپنا آپ قربان کرنے کا جذبہ لے لے گا۔ بس سمجھ لیجئے شام کا بازار ہے، لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں، تماشا لگایا ہوا ہے، تانے کس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور سیر کی جتنی کتابیں ہیں، بالخصوص امام بلاذری کی انصاب الاشراف ہے، انہوں نے بہت سخت لفظ لکھے ہیں، میں وہ نہیں پڑھتا، ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، حجت مانے جانے والی شخصیت ہیں۔ پھر ابن اسیر نے اپنی الکامل میں لکھا ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ لوگوں، پھر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے، سیدی شیخ الاسلام کی کتاب شہادت امام حسین پڑھے، ایک ایک سند بمعتبر بیان کی گئی ہے۔ شام کے بازار میں سیدہ پاک ہیں، منظر کیا ہے؟ آپ نہ لگیں، میں ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حق دی ٹھنڈک دل دا چین، حق دی ٹھنڈک دل دا چین، حق دی ٹھنڈک دل دا چین، حق دی ٹھنڈک دل دا چین۔ علماء اہل سنت حضرت